جی بیٹا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने कल के लेक्चर में अपनी पहली नज़म हमद उसको मुकम्मल कर लिया था, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई। आज के लेक्चर में हम बेटा दूसरा इसका पॉइंट, दूसरा सबक, और वो सबक क्या है, वो एक नज़म है। और वो कौन सी नज़म है? नात। आप बचपन से जानते हैं, कल हमने डेफिनेशन भी पढ़ी कि नात ऐसी नज़म को कहा जाता है जिसमें किसकी तारीफ़ की जाए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए। मेरे बेटो, ये जो नज़म है ये लिखी है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। बोलो, किसने लिखी है? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने लिखी है। ये जो उनका तारुफ़ लिखा हुआ है उसमें ज़रा चंद एक बातें अंडरलाइन कर लें ताकि हम उन्हें याद कर सकें। सबसे पहले बेटा आपने अंडरलाइन करना है कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ये बेटे 1874 में पैदा हुए। 1874 में पैदा हुए, 1874 में पैदा हुए, और 1957 में इन्होंने वफ़ात पाई। ये बेटा पहला MCQs है, विलादत और उनकी वफ़ात की तारीख़ का, इसको आपने याद करना है। नंबर 2, उनकी जाए विलादत कि वो कहाँ पैदा हुए, तो बेटा वो अंडरलाइन कर लें, वो करमाबाद में पैदा हुए। करमाबाद में पैदा हुए, शाबाश, अंडरलाइन कर लें, पहली लाइन में लिखा हुआ है। ये करमाबाद उनके गांव का नाम था और ये गांव उनके दादा के नाम पर था। तो उनके दादा का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, अंडरलाइन कर लें आप। दादा का नाम यहाँ लिखा हुआ है जी, चौधरी करम इलाही। ये उनके दादा थे और उनके दादा के नाम पर ही करमाबाद था। उसके बाद बेटे अगली आपने लाइन अंडरलाइन करनी है, वो है उनके वालिद का नाम क्या था? चौधरी सिराजुद्दीन अहमद, वालिद का नाम। ये अगला MCQs है जो आपका इस पैराग्राफ में से बन सकता है। बस जो लाइंस आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ आपने वही याद करनी है और अभी ही याद करनी है हमने। शाबाश। वालिद का नाम वो है चौधरी जी सिराजुद्दीन अहमद, नॉट अहमद, अहमद। ठीक है जी। आप बेटे खुश्क पानी पिया करें। ओ आयशा, बेटे आप खुश्क पानी पिया करें, उससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। आपने पिया हुआ खुश्क पानी? पहले ज़िंदगी में पिया है खुश्क पानी? हैं आप में से किसी बच्चे ने पिया हो? नहीं पिया हुआ? ये खुश्क पानी बेटा सिर्फ़ माएँ अपनी सारी औलाद में से एक बच्चे को पिलाती हैं और उस बच्चे को पिलाती हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं। तो आप में से किसी ने पिया है? इसका मतलब है आप में से कोई भी अपनी ममा का प्यारा नहीं है, वो आपका कोई दूसरा बहन भाई प्यारा है। तो आज आप घर जाएं, घर जाके मम्मा से पूछें कि मुझे बताएं कि आपने खुश्क पानी किसको पिलाया। ये सिर्फ़ एक ही बच्चे को पिला सकती है, मम्मा को सारे बच्चों को पिलाना अलाउ नहीं है। खुश्क पानी, हाँ खुश्क पानी स्पेशली किचन में पड़ा हुआ होता है ऊपर वाली विंडो में, और वो मम्मा सिर्फ़ एक अपने लाडले बच्चे को पिलाती हैं। ठीक है, वैस अबू बकर को पिला दिया हुआ मम्मा ने, ठीक है, तुम रह गए हो। इसी तरह बेटे सारे ये आज जाके बहरहाल आप पूछ लें अपनी मम्मा से कि बताएं आपने खुश्क पानी, और फिर जिसको पिलाया होगा तो आप समझ जाइएगा कि वो आपका बहन भाई आपकी मम्मा का प्यारा है। ठीक है, और आप लोग तो कंफर्म है ना कि प्यारे नहीं हैं। मेरा और आपका मजाक है? मैंने कभी मजाक किया? मुझे मजाक से शदीद नफ़रत है। ठीक है, मैं कभी मजाक, ये मैं सीरियस, वैसे ये बात मैं सीरियस बता रहा हूँ आपको कि वाक़तन खुश्क पानी होता है और वो मम्मा पिलाती। ठीक है, कल आपसे मैं पूछूंगा, आपने मुझे बताना है लाज़िम कि मम्मा ने क्या कहा और किसका नाम बताया। ये तो होगी बेटा एक बात, चौधरी सिराजुद्दीन अहमद उनके वालिद का नाम था। उसके बाद बेटे आप नीचे आ जाएं तो चौथी पाँचवीं लाइन में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान एक अखबार निकाला करते थे, उनके अखबार का नाम था ज़िमीदार। शाबाश, अखबार का नाम जी, उनके अखबार का नाम था ज़िमीदार। उसके बाद इसी पैराग्राफ की लास्ट लाइन में, चूँकि ये अखबार लिखते थे, अखबार निकालते थे, अखबार के हेड थे, तो काका पार्टी अवाम ने इनको फिर एक लक़ब दिया था। अंडरलाइन करें वो क्या लक़ब दिया था? बाबाए सहाफ़त। लक़ब इनको मिला बाबाए सहाफ़त। ठीक है, सहाफ़त सहाफ़ी से, जर्नलिस्ट। ये हो गया। बस आपने ये वो लाइंस हैं जो आपने अंडरलाइन करनी है। अब इधर देखो, हमने इनको अभी याद भी करना है। इधर से देख देख के मुझे बताते जाएंगे, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। बताइए ज़रा, पैदा कब हुए? 1874 में। वफ़ात कब पाई? 1957 में। उसके बाद 1957 बोल दें, इट्स ओके, बोलिए क्या?
نہیں ویسے اردو میں کہتے ہیں 1957. اچھا کہاں پیدا ہوئے تھے؟ کرم آباد. کرم آباد, ٹھیک ہے جی, کرم آباد میں پیدا ہوئے. اچھا ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ چودھری کرم الہی. وہ جو ان کے گاؤں کا نام تھا وہ بھی انہی کے نام پر تھا, دادا کے نام پر. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ چودھری سراج الدین احمد. اوکے, انہوں نے ایک اخبار نکالا تھا زمیندار. ان کو لقب کون سا ملا تھا؟ بابائے صحاف. یہ بیٹے ایم سی کیوز ہے جو آپ نے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد اب آپ آ جائیں آگے, اور اب ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی, اور بڑی کمال نعت لکھی, بڑی خوبصورت نعت ہے. کہتے ہیں جی دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے, اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو. سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا, سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو. جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر, اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو. گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے, اے تاج دار یثرب و بطحا تمہیں تو ہو. دنیا میں رحمت دو جہاں اور کون ہے, جس کی نہیں نظیر وہ تنہا تمہیں تو ہو. بیٹے تمہیں تو ہو سے مراد کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اب پہلا شعر دیکھیں, دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو, ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو. اس میں کوئی لفظ بھی مشکل نہیں ہے, آپ اس کا ڈائریکٹ مفہوم نوٹ کریں بیٹا. پہلا شعر اور اس کا مفہوم ہے, شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا دل جس خواہش سے, ہمارا دل جس خواہش سے زندہ ہے وہ تمنا آپ ہیں, وہ تمنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں, اور ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں, ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ ہی کی خاطر بنائی گئی ہے, وہ آپ ہی کی خاطر بنائی گئی ہے. بیٹے یہ دروازہ بند کر دے تاکہ, ٹھیک ہے وہ بتا دوں گا, پہلے اس کو دروازہ بند کریں تاکہ آواز نہ آئے اور کلیئر. جی ہمارا دل جس خواہش سے زندہ ہے وہ تمنا آپ ہیں, اور ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ ہی کی خاطر بنائی گئی ہے. میرے بیٹو دیکھیے ذرا, بڑا خوبصورت شعر, بڑا ایمان افروز شعر ذکر کیا گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت انداز میں تعریف کی گئی ہے. اور دیکھو کیا بات بتائی ہے بیٹا, یہ جب آپ اس کی تشریح کریں گے تو آپ کو پتہ ہے تشریح میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہاں کیا مفہوم لکھا, مفہوم کے بعد کیا لکھنا ہوتا ہے تشریح میں؟ سب سے پہلے شاعر کا تعارف لکھنا ہے. سب سے پہلے آپ نے شاعر کا تعارف لکھا, اور یہ جو لائنز آپ کو انڈر لائن کروائیں یہ آپ نے لکھ دیں. لکھ دینے کے بعد آپ نے اب اس کی تشریح کرنی ہے. ادھر دیکھو, ہاں وہ تو آئے گا نا, اوپر آ جائے گا, حوالہ شعر اوپر آ گیا, لیکن میں اس سے اگلی بات کر رہا ہوں. اب یہاں دیکھیں تشریح میں جب آپ نے یہ بتا دیا کہ ہمارا دل جس خواہش سے زندہ ہے وہ تمنا آپ ہیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہمارا دل جس خواہش سے زندہ ہے, دل سے مراد بیٹے یہاں پر ہے ایمان, کہ ہمارا ایمان جس ذات کی وجہ سے زندہ ہے. کیا ہمارا ایمان جس ذات کی وجہ سے زندہ ہے, وہ ذات کون سی ہیں بیٹے؟ حضرت محمد یاد رکھ لیں, انسان ساری زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے, جب تک وہ محمد الرسول اللہ نہیں کہے گا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول, آپ اگر نہ ہوں تو ہم کبھی مومن بولیے نا نہیں ہو سکتے.
آپ اگر نہ ہوں تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ ہم جو ایمان والے ہیں، ہمارے دل میں جو اللہ کے دیے ہوئے ایمان کی نعمت ہے، وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کہتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے دلوں میں پایا جانے والا ایمان آپ کی وجہ سے ہے، بلکہ اے اللہ کے رسول، یہ دنیا جس میں ہم کھاتے پیتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے آتے جاتے، ٹھیک ہے، اور نہاتے دھوتے، جو کچھ بھی لٹرم پٹرم اور دنیا کی ساری نعمتیں ہم بیٹے اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس زندگی جی رہے ہیں اور بڑے بڑے حشاش بشاش رہتے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہیں، یہ ساری دنیا اور اس میں پائی جانے والی نعمتیں اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات بھی وجود میں نہ آتی۔ تو شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہے کہ ہمارا ایمان آپ کی وجہ سے، بولیے، ہمارا ایمان آپ کی وجہ سے، یہ دنیا آپ کی وجہ سے، ستارے سیارے آسمان زمین پانی کھانے اور سہولیات اور ضروریات اور آسائشات اور تعیشات اور زندگی کی ساری چیزیں جو ہم انجوائے کرتے ہیں، اگر آپ نہ آتے تو یہ کائنات وجود میں نہ۔ تو اے اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت چل رہا ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب کہا، اس میں جو آپ تشریح کرتے ہوئے شعر لکھیں گے وہ نوٹ کر لیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان نہیں تو جہان نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو سے کیا کون مراد ہے بیٹا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان نہیں تو جہان نہیں۔ یہ بیٹا آپ اس کی تشریح میں بطور حوالہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد بیٹے دوسرا شعر ہے، وہ بھی بڑا کمال، پھوٹا جو سینہ شب تارے الست سے، اس نور اولی کا اجالا تمہیں تو ہو۔ میرے بیٹو، اب سب سے پہلے آپ لکھیں گے اس کا مفہوم لکھیں گے۔ شاباش، پہلا شعر مکمل ہو گیا۔ اب دوسرا نوٹ کیجئے، کہتا ہے جی آپ کی آمد سے قبل، آپ کی آمد سے قبل ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کی آمد سے قبل ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کی آمد سے روشنی ہوئی، آپ کی آمد سے روشنی ہوئی، اور آپ نے ہی اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دیا۔ شاباش بیٹے، دوسرا مفہوم نوٹ کر لیں بیٹا، بولیے ذرا کیا مفہوم میں نے لکھوایا ہے۔ آپ کی آمد، اونچا بولیے، آپ کی آمد سے قبل ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی، آپ کی آمد سے روشنی ہوئی، اور آپ نے ہی اسلام کا نور چاروں طرف پھیلا دی۔ آل کاکا پارٹی آپ سمجھ گئے۔ دیکھو بڑا سادہ سا پوائنٹ لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نہیں آئے تھے تو بیٹے ہر طرف ظلم تھا، کرپشن تھی، لوٹ مار تھی، جہالت تھی، گمراہی تھی، ہر طرف بربادی تھی، ہر طرف دہشت گردی تھی، ہر طرف لوگوں پر ظلم ہوتا، ستم ہوتا۔ آپ آئے تو بیٹے یہ ساری ظلم والی چیزیں ختم ہو گئیں، اندھیرے والی چیزیں ختم ہو گئیں۔ آپ آئے تو آپ نے بیٹے علم کی روشنی دی، عدل کا نور دیا، انصاف کی بات کی، مساوات کا درس دیا، محبت کی بات کی، اپنائیت کی بات کی، حقوق کی بات کی۔ آپ نے آ کے تعلیمات دیں، یہ جاہل لوگ پڑھے لکھے ہو گئے۔ بولو کیا؟ جاہل لوگ پڑھے لکھے ہو گئے۔
آپ آئے تو آپ نے بیٹے اسلام کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا دیا. اگر آپ نہ آتے تو ہر طرف اندھیرا رہتا, روشنی کبھی نہ ہوتی. ایک یہ پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ اس تشریح میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب بیٹے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ فرمایا تھا نا کن, کیا فرمایا تھا؟ کن. اور آپ کو پتہ ہے اللہ نے کن فرمایا تھا تو یہ ساری کائنات بن گئی تھی. مجھے یہ بتائیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں جو سمجھا رہا ہوں؟ آپ گم لگ رہے ہیں مجھے, گم تو نہیں ہے نا؟ ادھر ہی رہنا ہے, بات کو سمجھیں, ایکٹیو ہو کے. اور دیکھیے ویسے تو آپ سمجھ رہے ہیں, مجھے پتہ چل رہا ہے, اور میں لیکن تھوڑے بجھے ہو گئے تھے. کوئی بات نہیں, لائٹ چلی گئی ہے تو خیر ہے. اس میں بھی پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مجھے پڑھانے کا بڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن آپ آوازار اس لیے ہے کہ لائٹ چلی گئی تو آ جاتی ہے. ابھی بیٹے آپ کو احساس رہنا چاہیے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا, اب ہم یہاں دیکھیے, بتا یہ رہا تھا کاکیو کہ وہ جب اللہ نے دنیا کو بنانا چاہا تو پہلا کن فرمایا. تو کن فرمانے کے بعد جو پہلا نور بنا, یہ جو لفظ لکھا ہوا نا آپ کی بک میں شب تار الست, اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جب اللہ نے پہلا کن فرمایا اور اس کے بعد جو نور اولی بنا, پہلا نور, وہ کون سا نور تھا؟ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور. اس سے پھر آسمان بنے, زمینیں بنی, اور ساری کائنات بنتی چلی گئی. اور پھر آپ آئے اور آپ نے آ کے کون سا نور پھیلایا بیٹے ہر طرف؟ اسلام کا نور پھیلایا اور پوری دنیا میں غالب کر دیا. اب یہاں پر بیٹے شعر لکھیں گے, محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. محمد نہ ہوتے خدائی نہ ہوتی, خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی. بیٹے آخری شعر آج کے لیکچر کا بھی نہیں کرتے, بلکہ کل ہم اگلے اشعار کر لیں گے. آج کے لیکچر میں یہ 2 کافی ہیں, پہلے 2 اشعار اس میں ہو گئے, اگلے 4 ہم, کیونکہ آج ہم نے شاعر کا تعارف بھی پڑھ لیا تو 50-50 ہو جائے گا. تو یہ بیٹے ہمارے اشعار تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ بالکل نہیں آئی ہوگی. ہاں اور آئیے نا, میں نے دروازہ بھی بند کروایا اس لیے تاکہ وہ ادھر ہی رہے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوا. کل آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کر کے آنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا, کسی چیز لے کے آپ نے نہیں کھانی, فرنٹ سیٹ پہ آپ نے سونا نہیں, اور کل تک آپ نے میری یاد میں رونا نہیں.